صلاحیتوں کے لوگ ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، کاش کہ اللہ نے مجھے بھی ایسا بنایا ہوتا۔ کوئی فلمی اداکار کو دیکھ کر، کوئی کسی کھلاڑی کو دیکھ کر، کوئی کسی مالدار کو دیکھ کر، کوئی کسی زمیندار کو دیکھ کر اپنے اپنے ذوق کے مطابق آدمی آرزو کر بیٹھتا ہے، کاش کہ اللہ نے مجھے بھی ایسا بنایا ہوتا تو میرا بھی ایسے ہی نام ہوتا، میری بھی ایسے ہی شہرت ہوتی، میری بھی ایسے ہی عزت ہوتی، لوگ میری بھی ایسے ہی قدر کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس دنیا کے اندر صرف دو لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آرزو کی جا سکتی ہے، تمنا کیا جا سکتا ہے، کاش کہ اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہوتا۔ صرف دو قسم کے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ اور اللہ کے نبی نے آرزو کرنے کی اجازت دی ہے۔ دنیا والوں کی پسند کچھ بھی ہوگی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی پسند یہ ہے کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پسند کرتے ہیں، اور ہم کو بھی اجازت دی ہے کہ تم اگر کسی کے جیسے بننے کی آرزو کرنا چاہتے ہو تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، انہیں دیکھ کر آرزو کرو، کاش اللہ نے مجھے بھی ایسا بنایا ہوتا۔ وہ دو آدمی کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق۔ پہلا وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، زر اور زمین عطا کیا ہے، جائیدادوں کا مالک بنایا ہے، اپنی عطائے خاص سے اسے نوازا ہے، ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے دولت کے ساتھ ساتھ اسے سخی بھی بنایا ہے۔ صرف مالدار نہیں ہے، صرف زمیندار نہیں ہے، صرف مکاندار نہیں ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے ایسا دل دیا ہے کہ وہ یتیموں پر ترس کھاتا ہے، بیواؤں کا درد سمجھتا ہے، بیماروں کی کرب سمجھتا ہے، غریبوں کے بھوک کے احساس کو سمجھتا ہے، مجبوروں، لاچاروں، بے بسوں، بے کسوں کے حال پر اس کا دل
तड़प उठता है, दीन की सरबलंदी के लिए अपने माल को देने से दरेग नहीं करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मालदार होने के साथ साथ वो सखी भी हो, अला हलकतिही फिल हक, अपने माल को राह खुदा में दो दो हाथों से खर्च करता है। भूखों का दर्द उसके दिल में है, यतीमों का कर्ब उसके दिल में है, बेवाओं के आंसू उसे बेकरार कर देते हैं, बीमारों की परेशानी उसे बेकरार कर देती है। अपने माल से, अपनी दौलत से गरीबों की मदद करता है, मसाजिद की तामीर में हिस्सा लेता है, मदारिस के तरक्की में वो मुआविन बनता है। गोया सीधे सीधे ये है कि मालदार होने के साथ साथ वो सखी है, सिर्फ मालदार नहीं है, निरा मालदार, खालिस मालदार है, लेकिन न उसे यतीमों पे तरस आता है, न बेवाओं पे रहम आता है, न उसे मस्जिदों की तामीर से दिलचस्पी है, न उसे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का से कोई गरज है, न रिश्तेदारों के दर्द का कोई एहसास है, न पड़ोसियों की भूख का कोई एहसास है। ऐसे मालदार की कोई हैसियत नहीं है। वो मालदार जो मालदार होने के साथ साथ सखी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम ऐसे आदमी को देखो और ऐसा आदमी आपकी नजरों में आए, या ऐसे आदमी को तुम जानते हो जो अल्लाह के बंदों पर और दीन के तकाजों पर, इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गरीबों, मजबूरों, यतीमों, बेवाओं, बेआसरों पर खर्च करता हो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स को देखकर आरजू करो, काश अल्लाह ने मुझे भी माल दिया होता, मैं भी ऐसे ही राह खुदा में खर्च करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सखिय्यु करीबुम मिन अल्लाह, सखी आदमी अल्लाह के करीब होता है। करीबुम मिनल जन्नह, जन्नत के भी करीब होता है। करीबुम मिनन नास, सखी लोगों के दिलों में जिंदा होता है। बईदुम मिनन नार, जहन्नम की आग से दूर होता है। क्यों? अल्लाह ताला सखी को पसंद फरमाते हैं, इसलिए कि अल्लाह सखी है। जब बारिश बरसाते हैं, मालदारों के खेतों पे भी बरसता है, गरीब के जमीन के टुकड़ों पर भी बरसता है। जब फल लगते हैं, अमीरों के दरख्तों पे भी लगते हैं, गरीबों के दरख्तों पे भी लगते हैं, उसको मानने वालों के दरख्तों पे भी लगते हैं, उसकी शान में बेअदबी करने वालों के दरख्तों पे भी फल लगते हैं। अल्लाह को सखी बहुत पसंद है। बखील के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल बखील बईदुम मिनन नास, बखील को कोई मुंह नहीं लगाता। अगर सगा भाई बीमार है लेकिन वो देखता नहीं, बेवा बहन है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये भी उसे नजरअंदाज करता है, क्योंकि मिजाज में बुक्ल है। पैसे ही को इसने सब कुछ बनाया है। गरीब बहन कभी मस्जिद के दरवाजे पर है,
کبھی مالدار کے دروازے پر ہے، کبھی غریب اپنے یتیم بچوں کو لے کر کبھی روٹی مانگنے کبھی کپڑا مانگنے چلی جاتی ہے، لیکن سگا بھائی اپنے بخل کی وجہ سے بہن کی اس بے قراریوں اور بے چینیوں کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے دلوں سے دور ہو رہتا ہے۔ اگر سگا بھائی مدد نہیں کرتا، پڑوسی مدد کرتا ہے، ہماری بہن یا بھائی یہ کہتے ہیں، ہمارے بھائی کو بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بھائی تو یہ ہے جو ہمارے پڑوس میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے دلوں سے دور ہوگا، جنت سے دور ہوگا، اللہ سے دور ہوگا، قریب من النار، جہنم کے بہت قریب ہوگا، وہ جہنم کے قریب ہوگا۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو یہ صرف آپ کا یا آپ کے بچوں کا حق نہیں ہے، صرف آپ کا حق، آپ کے بچوں کا حق نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کا حق رکھا ہے، غریبوں کا حق رکھا ہے، بیواؤں کا حق رکھا ہے، مجبوروں کا حق رکھا ہے، بیماروں کا حق رکھا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ نے فرمایا جو مجھے دیتا ہے میرے نام پر دیتا ہے۔ اللہ کا نظام ہی الگ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو تمہارے پاس ہے، وہ ہمارا دیا ہوا ہے، ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ بعض مرتبہ تم سے قابل لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں، تم ان سے زیادہ قابل نہیں ہے، لیکن ہم نے عطا کیا ہے۔ تم سے زیادہ پڑھے لکھوں کو نہیں دیا، تم کو دیا ہے، یہ ہم نے دیا ہے، یہ ہم نے دیا ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ پھر کہیں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، دیا ہوا ان کا ہے اور فرما رہے ہیں میرا ہے، پھر کہہ رہے ہیں میرا ہے مگر اگر تم اسی مال کو میرے نام پر دو گے، میری محبت میں دو گے، میرے بندوں کو دو گے، میں اسے خیرات نہیں سمجھتا، میں اسے قرض سمجھتا ہوں۔ حالانکہ میرا دیا ہوا ہے، لیکن جب تم اسی کو میرے نام پر دو گے، میری محبت میں دو گے، الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق میری عیال ہے، یہ جب تم ان کو دو گے تو میں اسے قرض سمجھوں گا اور پھر اسے لوٹاؤں گا۔ اللہ کو دیا ہوا قرض ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا کہ کسان ایک بیج زمین میں بوتا ہے اور ایک چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے۔ اگر بھٹے کا ایک بیج آپ نے بویا، جب وہ پودا بڑا ہوتا ہے، جب اس پر بھٹے لگتے ہیں، بویا تو تھا آپ نے ایک بیج، بدلے میں کتنے بھٹے توڑتے ہو، بدلے میں کتنی گیہوں کی بالیاں نکلتی ہیں، بدلے میں کتنے جوار کے بھٹے توڑتے ہو، بدلے میں کتنے باجرے کے دانے تم اپنے گھر لاتے ہو ایک بیج کے عوض۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو میرے نام پر میری راہ میں میری محبت میں خرچ کرتا ہے میں اسے ایسے لوٹاؤں گا جیسے درخت سے بھٹے تم توڑ کے لے جا رہے ہو، گیہوں کی بالیاں توڑ کے لے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا جب تم سخی مالدار کو دیتا ہوا دیکھو، آرزو کرو اے کاش میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی ایسی مسجدوں میں دیتا، ایسے ہی مدرسوں میں دیتا، ایسے ہی غریبوں کی مدد کرتا، ایسے ہی یتیموں کے آنسو پوچھتا، ایسے ہی بیوہ کی آہیں خوشیوں میں بدل دیتا۔ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، اتنی بات ذہن میں رکھیں۔
صرف مالدار ہونا پسندیدہ نہیں ہے، مالدار تو قارون بھی تھا، صرف مالدار ہونا پسند نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، مالدار تو قارون بھی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم من الکنوز، اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں، اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے اس نے پہلوانوں کو رکھا تھا جو صرف چابیاں اٹھاتے تھے، اتنا مال دیا تھا۔ لیکن انجام کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ اسی لیے امام ربانی غلام سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ قارون ایک ہی آدمی تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا؟ فرمایا نہیں، وہ تو مثال تھی، وہ تو ایک مثال تھی۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مرضیات پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اس مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، دین کے تقاضوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کے نافرمانیوں میں خرچ کرتا ہے، نبی کی منع کردہ چیزوں میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ اس زمانے کا قارون تھا، یہ اس زمانے کا قارون ہے، قارون تو یہ بھی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں بخل سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا نظام ہے، بولی سے پانی نکالتے جاؤ آتا جائے گا، نکالتے جاؤ آتا جائے گا، نکالتے جاؤ آتا جائے گا، نکالنا روک دو پانی آنا رک جائے گا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کنویں میں پانی کنواں بھر کر باہر نکل کے بہ رہا ہو، کیونکہ آپ نے 4-5 دن پانی نہیں نکالا، لیکن آپ نکالتے جاؤ آتا جائے گا، نکالتے جاؤ آتا جائے گا۔ اللہ کا نظام یہی ہے، دیتے جاؤ دیتا جاؤں گا، دیتے جاؤ دیتا جاؤں گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے، ڈراتا ہے، میاں ایسا دیے تو ختم ہو جاتا پورا، ایسا دیے تو کچھ نہیں بچتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، ڈراتا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 آدمی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آرزو کرو، اس میں سے ایک مالدار ہے، اور مالدار کے ساتھ ساتھ دلدار بھی ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، قرآن کی دولت دی ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے۔ یتلوہ، صرف پڑھنا آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں رکھا ہوا قرآن جوزدانوں میں آرام کر رہا ہو۔ پڑھنا آتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری بیوی ماں کے گھر سے لائی ہوئی قرآن کو جوزدان میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ ٹانگ دی ہو۔ پڑھنے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر سے قرآن لے کر جانے والی بیٹی کسی اونچی جگہ پر اس قرآن کو رکھ دی ہو، یا ہمارے گھروں میں رکھا ہوا قرآن جوزدانوں میں لپٹا ہوا کھوٹی سے ٹنگا ہوا ہے۔ قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، لیکن اخبار ہمارے ہاتھوں میں ضرور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، دوسرا وہ آدمی جو قابل رشک ہے، جسے دیکھ کر آرزو کرنے کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی، وہ آدمی کو
جو قرآن کو دن رات پڑھتا ہے، کبھی دن کے اجالے میں پڑھ رہا ہے، کبھی رات کی تاریکی میں پڑھ رہا ہے، کبھی دن کے چاندنے میں پڑھ رہا ہے، کبھی رات کے اندھیرے میں پڑھ رہا ہے، کبھی کھڑے ہو کر فرضوں کی رکعتوں میں پڑھ رہا ہے، کبھی آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، یہ لوگ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دن کے اجالے میں پڑھ رہا، کوئی رات کے اندھیرے میں پڑھ رہا ہے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بے گناہ اور معصوم بچے فجر کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض مدرسے تو وہ ہیں جو تہجد کے بعد سے قرآن پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ایسے بھی مدرسوں کو جانتا ہوں بچوں کا سبق فجر کی نماز سے پہلے ہو جاتا ہے، تہجد میں اٹھا کے پڑھاتے ہیں۔ اب جو وہاں سے جو تعلیم شروع ہوئی عشاء تک پڑھ رہے ہیں۔ شاید ان معصوم بچوں کی آوازیں ان کی در و دیوار کی ایک ایک ذرے کے اندر بسی ہوئی ہے۔ کاش ان اینٹوں کو زبان ہوتی، وہ آپ کو گواہی دیتے کہ یہ قرآن سنتے سنتے کتنا محظوظ ہوتے ہوں گے۔ فجر سے جو پڑھنا شروع ہوا عشاء تک پڑھ رہے ہیں، معصوم بچے پڑھ رہے ہیں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ۔ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، حافظ قرآن بھی ہو، یہ شرف آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ شرف آپ کی گھر والی بھی حاصل کر سکتی ہے، یہ شرف اور اعزاز آپ کی اولاد کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، وہ آدمی جو قرآن پڑھنا جانتا ہو اور کبھی دن کے اجالے میں کبھی رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، جب ایسا شخص تمہیں نظر آئے تم اسے دیکھ کر آرزو کرو۔ کیا آرزو کرو؟ کاش اللہ نے مجھے بھی ایسا بنایا ہوتا، کاش مجھے بھی یہ توفیق دی ہوتی۔ حضور نے یہی فرمایا لا حسد الا فی اثنین، دو آدمی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آرزو کرو، جنہیں دیکھ کر تمنا کرو، جنہیں دیکھ کر خواہش کرو کہ کاش کہ اللہ نے مجھے بھی ایسا بنایا ہوتا۔ وہ دو میں پہلا شخص وہ سخی ہے جس کا مال دین کے بھی کام آئے، اللہ کے بندوں کے لیے بھی کام آئے۔ دوسرا وہ قاری قرآن جو کبھی دن کے اجالے میں کبھی رات کے اندھیرے میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ دو آدمی قابل رشک ہے۔ اس سے ہٹ کر نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے نبی نے بتایا فلاں کو دیکھ کے آرزو کرو، فلاں کو دیکھ کے آرزو کرو۔ پھر وہ حافظ قرآن، وہ خوش قسمت ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے یا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بنا رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہو، آپ خوش قسمت ہو۔ جو چیز نبی کے سینے میں تھی وہی چیز تم اپنی اولاد کے سینوں میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ دنیا کی ساری ڈگریاں بری نہیں ہیں، نہ ڈاکٹر برا، نہ انجینئر برا، نہ کمپیوٹر آپریٹر برا، نہ وکیل برا، کوئی برے نہیں ہے، لیکن ان ڈگریوں کا بدلہ دینے کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا کہ بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت وکیل، بحیثیت سائنٹسٹ تمہیں
اعزاز دیا جائے گا، یہ نہیں فرمایا، لیکن حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا بحیثیت حافظ قرآن، بحیثیت حافظ قرآن تمہارے ماں باپ کو میدان محشر میں موتیوں کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے کیا یہ کوئی نبی ہے؟ ان کو بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے۔ حافظ قرآن سے فرمایا جائے گا ایسے 10 آدمیوں کی سفارش کرو جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے، جن کا جہنم میں جانا طے کر دیا ہم نے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بارے میں حضرت قاری صاحب نے لکھا ہے کہ جب آپ حافظ قرآن بنے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے بلا کر اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا آپ کو حافظ میں نے اپنی آخرت کے لیے بنایا ہے، اب عالم تم اپنے لیے بنو، تم کو حافظ میں نے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ ایک حافظ قرآن کے کا باپ ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہو، اور ایک حافظ قرآن کے باپ کو جو اعزازات میدان محشر میں دیے جائیں گے اس کا حقدار بننے کے لیے میں نے تمہیں حافظ بنایا ہے۔ کم سے کم خود غرضی کے لیے تو حافظ بناؤ۔ بیٹا نہیں بن سکتا تو پوترے کو بنا دو، اگر بیٹوں کی عمر گزر گئی ہے پوتروں کو بنا دو، نواسوں کو بنا دو، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے مدرسہ آ جاؤ، محتمیم صاحب کی خدمت میں آؤ، بولے ایک بچہ میرے حوالے کرو، ایک بچہ میں ایڈاپٹ کروں گا، پڑھنے تک کی پوری ذمہ داری میری ہے، پڑھنے تک کی پوری ذمہ داری میری، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کی ساری ذمہ داریاں میری، ٹوپی سے لے کے جوتے تک کا میں ذمہ دار رہوں گا، اس کے کھانے کا میں ذمہ دار رہوں گا، ایک بچہ میرے حوالے کر دو، میں حافظ بناؤں گا اپنے مال سے۔ وقت گزر گیا، میں اپنے بیٹے کو حافظ نہیں بنا سکا، اور مجھے ایک حافظ قرآن کی خدمت کا اعزاز تو مل جائے تاکہ کل قیامت میں خدا نخواستہ لاکھ مرتبہ، خدا نخواستہ کروڑ مرتبہ اگر میرے لیے کوئی غلط فیصلہ سامنے آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں کہ دیکھ میں مدرسہ بار بار آتا تھا، تیرے تعلیم کی فکر کی تھی، تیرے کھانے کی فکر کی تھی، تیرے کپڑوں کی فکر کی تھی، تیرے حافظ بننے میں میں معاون تھا، میں مددگار تھا، میں تیری ضروریات کا خیال رکھتا تھا، اب مجھے تیری ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے، کیونکہ آج باپ بھی سفارش کرنے تیار نہیں، ماں بھی سفارش کرنے تیار نہیں، اولاد تو مجھے دیکھ کے بھاگ رہی ہے، بیوی پہچاننے تیار نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ۔ وہ حافظ قرآن یقیناً آپ کے احسانات کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی شکل میں دے گا۔ اس لیے دوستو اپنی اولادوں کو اس نیت سے حافظ قرآن بناؤ کہ مجھے ایک حافظ قرآن کا باپ ہونے کا اعزاز ملے۔ جب باپ کو اتنا نوازا جائے گا تو بیٹے کو کتنا نوازا جائے گا۔ باپ کو یہ ملے گا تو بیٹے کو کیا ملے گا؟ اماں بولتی کچھ بھی نہیں ملے گا، کیا ملتا؟ نہ کنگن پہنا سکتا، نہ ہار پہنا سکتا، نہ مہینہ لاکھ روپے دے سکتا۔ یہی تو تصور ہے، حافظ بنے گا تو کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ وقت نہیں ہے، مجھے بھی ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہے، ورنہ بتاتا کیا کھاتا کیا پیتا، دنیا میں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں بتاتا میں۔ میرے بھائیوں، یہ علم، یہ تعلیم کیا دیتی ہے تمہیں کیا معلوم ہے؟ کیا دلاتی ہے اس کی لذت آپ کو کیا معلوم ہے؟
سعید حلبی رحمت اللہ علیہ دمشق کے اندر ایک مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتے تھے. اس علاقے کا گورنر ابراہیم پاشا بڑا ظالم آدمی تھا. ایک مرتبہ اس علاقے سے گزر رہا تھا. کسی نے اس کو بتایا سعید حلبی نامی بزرگ اسی مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں. بڑا سفاک بڑا ظالم مزاج آدمی تھا. اس نے کہا چلو جا کے ملیں. تو سعید حلبی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کی غرض سے مسجد کے اندر داخل ہوا. اتفاق انہی دنوں میں سعید حلبی کے پیر میں شدید تکلیف تھی. وہ پیر ایسا لمبا کر کے بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے تھے. تکلیف پیر میں اتنی تھی کہ گورنر کے احترام میں نہ اٹھ کے کھڑے ہو سکتے تھے نہ پیر خرید کر سکتے تھے. سعید حلبی رحمت اللہ علیہ پیر کو ویسے ہی لمبے کر کے بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھے. گورنر داخل ہوا اور اس زمانے کا گورنر وہ بھی منارکی کا دور. منارکی کا دور. سعید حلبی رحمت اللہ علیہ بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہے. اس کے گرد جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ دور ہونے لگے. سعید حلبی کے اطراف جو حلقہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی کھسک کے دور ہونے لگا. پتہ نہیں بعد گورنر اس کو بے ادبی شمار کرتے ہوئے کسی بھی لمحے قتل کا آرڈر دے سکتا ہے اور سعید حلبی کے خون کے چیٹے کہیں ہمارے بدن پر نہ پڑ جائے. اور جلاد پیچھے تلوار نکال کر کھڑا ہوا ہے کیونکہ اب حکم ملے گا, کیونکہ یہ بے ادبی ہے. لیکن ابراہیم پاشا جو گورنر تھا تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا. جب سفر سے 2-3 دن کے بعد واپس آیا تو اس نے اپنے خادم کو بلا کر اشرفیوں سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں دی. پہلے زمانے میں گفٹ اور تحفہ دینے کا یہی مزاج تھا. چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی, جیسے آج کل نکاح کے بعد کھجور وغیرہ رکھ کر لوگ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تقسیم کر رہے ہیں, اگرچہ کہ یہ خلاف سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے. اس عادت کو چھوڑیے. اگر یہاں یہ حیدرآباد میں ہے یہ رواج, اگر وہ بیماری یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اسے چھوڑیے. یہ غلط ہے. پہنچ گئی ہے, چھوڑ دینا چاہیے. یہ سنت نہیں ہے. ہم نے اپنے اکابر کو بھی دیکھا ہے, اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے. کھجور اور یہ چاکلیٹ, مصری, بادام یہ مسنون نہیں ہے. مسنون صرف چھوارے ہیں, کھجور ہے. سنت میں فیشن کو شامل مت کیجیے. سنت میں فیشن کو داخل مت کیجیے. صرف کھجور, اور وہ بھی اس طرح سے حضور علیہ السلام ایسا ہاتھ میں لے کر ایسا کرتے تھے. اب آج کل فیشن ہو گیا, کھجوروں سے بھی ہم کو مار لگ رہا ہے. تو خیر, میں یہ عرض کہ درمیان میں یہ بات آ گئی تو میں نے بتا دیا. چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی تھی, اسی میں رکھ کر لوگ ہدیہ دیتے تھے, تحفے دیتے تھے. آج کل وہ ہدیہ تحفہ سب مزاج ختم ہو گیا امت کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادو تحابو, لوگوں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, گفٹ دیا کرو, ہدیہ دیا کرو. اس سے محبتیں بڑھتی ہے. اور ہدیے کا مطلب پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہدیے کا مطلب پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے. ایک کھجور بھی ہدیہ ہو سکتا ہے. ایک کھجور بھی ہدیہ ہو سکتا ہے. ایک عطر کی شیشی بھی ہدیہ ہو سکتی ہے. آپ کے جیب کو لگا ہوا پین وہ بھی ہدیہ ہو سکتا ہے. یہ ہدیہ ہے اور لینے والا اسے حقیر نہ سمجھے. تو خیر, یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی تھی. تو اس نے اشرفیاں سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں خادم کو دی اور یہ کہا کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ لے جا کر سعید حلبی کی خدمت میں پیش کرو. لوگ سمجھ رہے تھے گردن ماری جائے گی, اور یہاں پر گورنر کی طرف سے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر خادم سعید حلبی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچا جہاں وہ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے. ویسے ہی پیر لمبا ہے, سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھا رہے ہیں.
تو یہ 2 تھیلیاں لے جا کر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ. سعید حلبی نے جواب دیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ گورنر صاحب کے پاس سے آیا ہوں. ٹھیک ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، اسے رکھیے. پوچھا کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر کیا ہے؟ سعید حلبی رحمت اللہ علیہ سے اس خادم نے کہا اس کے اندر اشرفیاں ہیں، آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا گیا. سعید حلبی کو سلام ہے، ان کی قبر پر کروڑوں سلام ہو. سعید حلبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. گورنر صاحب سے کہنا معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں، مدرسوں نے ہاتھ پھیلانا نہیں سکھایا. آپ کہیں گے چندے کو آتے ہیں بھی؟ ہاں آتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے، قوم کے بچوں کے لیے. ہمارے بچوں کے لیے کبھی نہیں آئے. اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے چندہ نہیں کیا، اپنے بچوں کے کپڑوں کے لیے چندہ نہیں کیا، اپنی بیوی کے علاج کے لیے چندہ نہیں کیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کے لیے کبھی چندہ نہیں کیا، اپنے علم کو سرے بازار کبھی رسوا نہیں کیا، اپنی غیرت کو سرے بازار کبھی نیلام نہیں کیا، کبھی چوراہوں پر ڈیرے ڈال کر تنخواہ بڑھاؤ کا احتجاج نہیں کیا. ہم نے علم کو کبھی نہیں بیچا. ہمارے استادوں کی جو زندہ ہیں ان کی عمریں دراز ہو، جن کا انتقال ہوا ان کی خبروں کو اللہ نور سے بھرے. انہوں نے غیرت سکھائی ہے، ہمیں سبق پڑھایا ہے. الغنا غنى النفس، سب سے بڑی مالداری دل کی مالداری ہے. میرے عزیز بھائیوں، قرآن جس کے سینوں میں ہو، اللہ کی صفت جس کے سینوں میں ہو، قرآن کا علم جس کے سینوں میں ہو، خدا اسے کہیں رسوا نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے بچے کی عمر 14 سال کی ہے، حافظ قرآن بنا ہے، مسجد میں آیا ہے تراویح سنانے کے لیے یا نماز کے لیے آگے بڑھایا ہے، محلے کا بچہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے اس کے دادا کی عمر کا آدمی ہے اور پوترے کی عمر کے بچے کی عزت کر رہا ہے، اس کے باپ کی عمر کا آدمی اس کی عزت کر رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کی وجہ سے ہے، یہ قرآن کی وجہ سے ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کو بلندی، قوموں کو سربلندی، قوموں کو عروج قرآن مجید کی وجہ سے ملتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ 2 باتیں یاد رکھیں، ایک مالدار، ایک قاری قرآن. لیکن سخی مالدار اور صرف حافظ قرآن نہیں، صرف قاری قرآن نہیں، بلکہ دن رات قرآن کی تلاوت کرنے والا. یہ 2 شخص ہیں جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھو، آرزو کرو، تمنا کرو، خواہش کرو کاش کہ یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی اور میں بھی ایسے ہی پڑھتا، میں بھی ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرتا. میرے عزیز بھائیوں، یہ ادارہ آپ کا اپنا ہے. ادارے جو ہوتے ہیں وہ قوم کے ہوتے ہیں، قوم کے ہوتے ہیں، اور اس میں خرچ کیا جانے والا مال، اس میں خرچ کیا جانے والا سرمایہ آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. اور یہاں پڑھنے والے بچے، ان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ بے گناہ ہوتے ہیں. بے گناہ. 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ کیا گناہ کرتے ہیں؟ ان کی آنکھیں تو صبح اٹھنے کے بعد سے شام تک قرآن پر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہے. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے میرے دوست، قرآن کا معجزہ ہے. 8 سال کے بچوں کے سینوں میں اتر جاتا ہے. ابھی حال میں ایک واٹس ایپ پہ دارالعلوم نلگنڈا ضلع کے وہاں کے دارالعلوم سے ایک بچہ حفظ کیا اور اس نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا. اس کی عمر 8 سال کی ہے. 8 سال کا بچہ ایک بیٹھک میں قرآن سنا رہا ہے.
میرے بھائیوں، کتابیں تو آپ نے بھی بہت کچھ پڑھی رکھی ہوں گی، نرسری سے لے کر گریجویشن تک پڑھے ہوئے بچے ہمارے اپنے گھر میں رہتے ہیں. کوئی بچہ نرسری ہی کی کتاب پہلے صفحے سے آخری صفحے تک سنا سکتا ہے. یہ اعزاز صرف قرآن کے حافظ کو ہے. اور خاصیت یہ ہے ہر کتاب بھول جاتے ہیں سوائے قرآن کے. وہ جو مولوی صاحب مکتب میں یاد دلائے تھے 10 سورے جس سے آج تک کام چلا رہے ہیں ہم، وہ 10 سورے آج تک یاد ہیں. یہ قرآن کی خاصیت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے. اسی لیے میرے دوستو، قرآن کی اشاعت کا کام، قرآن کی حفاظت کا کام، اس میں ہم کو حصہ لینا چاہیے. جتنے مدرسے آپ کے شہر میں ہوں ان مدرسوں کا تعاون آپ کو کرنا چاہیے. اس نیت سے کرو، میدان محشر میں کام آئے گا. جہاں میری ماں، میری بیوی، میری بیٹی، میری اولاد بھی میری کام نہیں آئے گی. کبھی مدرسہ آیا کرو، کچھ وقت ان بچوں کے ساتھ گزارا کرو. ان مدرسوں میں کہیں یتیم بیٹھا ہوا ہے، کہیں بے آسرا بچے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. سارے تو ویسے نہیں رہتے، کچھ ایسے رہتے ہیں، کچھ ایسے رہتے ہیں. بعض مدرسوں میں تو ایسے بچے رہتے ہیں جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، رشتہ دار لا کر مدرسوں کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ مدرسے والے انہیں ماں کا بھی پیار دیتے ہیں، باپ کی بھی شفقت دیتے ہیں، بھائیوں جیسی خدمت کر کے انہیں حافظ قرآن اور عالم دین بنا کر مدرسوں سے نکالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرور اور فتن سے تا قیامت محفوظ رکھے، اور اس کے چلانے والوں کو اور اس کا تعاون کرنے والوں کو اور یہاں پڑھنے والوں کو، اللہ پڑھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.